अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से हम उन बहुत ही प्यारे बंदों, अल्लाह के उन प्यारे बंदों और बंदियों के बारे में देख रहे हैं जो अल्लाह से राज़ी हो गए और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे राज़ी हो गया। अल्लाह के हुक्म से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो अल्लाह के हुक्म के बगैर हो। अल्लाह की तौफीक के बगैर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैं इन प्यारे लोगों की ज़िंदगियों के बारे में आप सबको बता सकूं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सबको भी चुना उन प्यारे लोगों के बारे में जानने, समझने, सुनने और अमल करने के लिए जो अल्लाह को बहुत महबूब थे और हमारा रब उनसे राज़ी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक बहुत सी सहाबियात की ज़िंदगियों को देख चुके हैं, बहुत कुर्बानियाँ उनकी, उनका सब्र। ऐसी ही आज हम एक और सहाबिया के बारे में देखेंगे जिनका नाम है सैयदा रबी बिनते नज़र रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदा रबी बिनते नज़र रज़ी अल्लाह अन्हा सच्चे मुजाहिदा की हमशीरा। उनका नाम रबी, वालिद का नाम नज़र बिन समसम और कन्यत उम्मे हारसा थी। इनके दो भाई थे, मालिक बिन नज़र और अंस बिन नज़र। मालिक बिन नज़र मोमिना और मुजाहिदा सैयदा उम्मे सुलैम बिनते मुल्हान रज़ी अल्लाह अन्हा का शौहर था, जिनके बारे में हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से हम सैयदा उम्मे सुलैम बिनते मुल्हान रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में पहले देख चुके हैं, जिससे इनके दो बेटे अंस और बरा थे। मालिक ने अपनी इस बीवी को छोड़ दिया क्योंकि वो मुसलमान रहने पर मिस्र थी। मालिक बिन नज़र को हालत कुफ्र में कत्ल कर दिया गया, जबकि इसके भाई अंस बिन नज़र ने ईमान कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जंग उहद में शिरकत की और तारीख़ इस्लाम के सुनहरी सफ़हात में अपने हैरत अंगेज़ कारनामे को दर्ज कराने का एज़ाज़ हासिल किया। इब्न जरीर तबरी अपनी तारीख़ की किताब में कासिम बिन अब्दुल रहमान बिन राफ़े के हवाले से रकम तराज हैं, कहते हैं सैयदना अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का चचा अंस बिन नज़र सैयदना उमर बिन ख़त्ताब और सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मिला। वो मुहाजिरीन व अंसार के पास गम-ज़दा बैठे हुए थे। इन्होंने पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो? कहने लगे, हमने सुना है कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। ये गमनाक खबर सुनकर हमारे तो हौसले टूट गए हैं। सैयदना अंस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब तुम ज़िंदा रहकर क्या करोगे? उठो, जिस मकसद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी, तुम भी इस मकसद के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दो। अब जीकर क्या करना है? इसके बाद सैयदना अंस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु जज्बा जहाद से सरशार होकर दुश्मन के मुकाबले में दादे शुजाअत देते हुए जामे शहादत नोश कर गए। इन्हीं के नाम पर मालिक बिन नज़र के बेटे का नाम अंस रखा गया। अंस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरे चचा अंस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु जंग बदर में शरीक ना हो सके। देखें प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको जाने का कैसा सदमा था, और उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, आओ हम भी उस मकसद में लग जाते हैं। मैं आप सबको दावत देती हूँ, अपनी ज़िंदगियों में थोड़ा सा वक्त अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए भी निकालें और इस मिशन को दुनिया के हर कोने कोने तक पहुँचा दें। दीन इस्लाम को हर जगह पहुँचा दें। अपना कुछ वक्त ज़रूर निकालें। मैं आप सबको इस राह पर दावत देती हूँ कि अपनी ज़िंदगियों का कुछ वक्त अल्लाह के लिए ज़रूर लगाएं
اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امتیوں کے لیے دعا کرتے رہے اور روتے رہے، ان کے اس مشن کو آگے پہنچانے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں پچھلی جنگ میں جس میں آپ نے مشرکوں کے ساتھ لڑائی لڑی غیر حاضر رہا۔ اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے مقابلے میں لڑنے کا موقع دیا تو میرا اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں اور کس طرح دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہوں۔ جب جنگ احد میں مسلمان بکھر گئے تو انس بن نضر نے کہا، الہی میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں جو مسلمانوں نے اس وقت کیا، اور تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں جس وقت مشرکین نے کیا۔ پھر انس بن نضر جنگ لڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے آئے تو انہیں کہنے لگے، اے سعد، مجھے احد پہاڑ کی اوٹ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جس جوش و ولولے سے انس نے دشمن کا سامنا کیا ہے، ہم اس طرح کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ انس کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لاشے کو دیکھا، اس پر 80 سے زیادہ تلوار، تیر اور نیزے کے زخم لگے ہوئے تھے اور وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ مشرکین نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا، یعنی ان کی ناک اور کان کاٹ دیے تھے۔ ان کی ہمشیرہ ربی رضی اللہ عنہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہ پہچان سکا۔ ہمشیرہ نے بھی اپنے بھائی کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ درج ذیل قرآنی آیات اس جیسا کارنامہ سر انجام دینے والوں کے حق میں نازل ہوئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شاء او يتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 23 اور 24۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ سچوں کی ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ نہایت غفور الرحیم ہے۔ امام احمد نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ان کے چچا جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے کہا، میں پہلی جنگ سے غیر حاضر رہا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ جنگ لڑی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے ساتھ لڑائی کرنے کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جنگ احد میں جب مسلمان بکھر گئے تو سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، الہی میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں جو مسلمانوں نے کیا، اور تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکین نے کیا۔ انہوں نے یہ بات دوبارہ سے دہرائی۔ پھر وہ دشمن سے لڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ احد پہاڑ کی اوٹ میں انہیں سعد بن معاذ ملے۔ انہوں نے کہا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ سیدنا سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں اس طرح دشمن کے ساتھ نہ لڑ سکا جس طرح انس بن نضر نے لڑائی کی۔ لڑتے ہوئے ان کے جسم پر تلوار، تیر اور نیزے کے 80 سے زائد زخم لگے۔ ہم اس نوعیت کا کردار ادا کرنے والوں اور خود انس بن نضر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ درجہ ذیل آیات انہی کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من المؤمنین رجال۔ سیدہ ربی کا اسلام قبول کرنا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدہ ربی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا تو وہ اپنے بھائی سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے راستے پر گامزن ہوئیں۔
اور کامیاب لوگوں کی فرصت میں شامل ہو گئیں۔ ادھر مالک بن نضر کا یہ حال ہوا کہ اس نے اپنی ہمشیرہ اور بھائی انس کی راہ سے منہ پھیر لیا اور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی دوست رہنمائی کرنے والا نہیں پا سکتے۔ سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ نے اسلام کے گھنے سائے تلے پرورش پائی اور ہدایت کے صاف شفاف چشموں سے سیراب ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود و اقدس ان کے لیے سب سے زیادہ میٹھا چشمہ تھا۔ سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَاسِكَ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمُ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر جو اس نے اس کو بخشے ہیں ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کی جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حارثہ شہید کی والدہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی کہ قریش کا تجارتی قافلہ سرزمین شام سے واپس آ رہا ہے اور ابو سفیان اس تجارتی قافلے کی قیادت کر رہا ہے اور اس قافلے کے پاس قریش کا وافر مقدار میں مال و دولت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس قافلے کو روک لیا جائے اور ہجرت کرنے والے مسلمان جو اپنا مال و متاع مکہ معظمہ چھوڑ آئے اور اس پر قریش نے قبضہ جما لیا، اس کے بدلے قریش کا یہ مال و متاع اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ اس طرح عدلے کا بدلہ ہو جائے گا۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس امید پر میدان میں نکلے کہ دو کامیابیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، فتح نصیب ہوگی یا شہادت۔ ابو سفیان نے ایک ہر اول دستہ آگے بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کی حرکات و سکنات کے بارے میں اسے پوری طرح باخبر کر رکھ سکے۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان اس کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں تو اس نے قریش کی طرف پیغام بھیج دیا کہ وہ اس کی مدد کو پہنچیں اور اپنا مال و متاع کو مسلمانوں کا مال و غنیمت بننے سے بچائیں۔ قریش کے سب سے بڑے بدبخت شخص نے لوگوں کو آواز دی کہ اپنا مال و متاع بچانے کے لیے تجارتی قافلے کی حفاظت کی خاطر اور مسلمانوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے فوری طور پر چل پڑو۔ اگر یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ ابو سفیان نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے راستہ بدلا اور مسلمانوں کی گرفت سے بچتا ہوا مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ان کا سارا مال ان تک پہنچ گیا ہے اور انہیں معمولی نوعیت کا بھی مالی نقصان نہیں اٹھانا پڑا تو قریش نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل کے سر پر جنگ کرنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کا کام تمام کر دیا جائے اور انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس نادان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے اور اسے کس طرح کے برے انجام سے دوچار کرنا چاہتی ہے۔
لوگ ابو جہل کے اصرار کرنے پر بادل نخواستہ اس کے ساتھ میدان جنگ کی طرف چل نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ قریش 1000 جنگجو افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کے ہمراہ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مہاجرین کا جھنڈا شہسوار اسلام سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، جبکہ انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنا دیا جائے، جس میں بیٹھ کر آپ جنگ کی نگرانی کر سکیں اور اپنی تجاویز سے نواز سکیں۔ حباب بن منظر نے یہ تجویز دی کہ ایک حوض تیار کیا جائے اور اسے پانی سے بھر دیا جائے جس سے مسلمان پانی پی سکیں، لیکن مشرکین کو اس سے پانی نہ پینے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز سن کر خوشی کا اظہار کیا اور اس تجویز کو بروقت اور مفید قرار دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ فلاں مشرک اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ جس جگہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی، اسی جگہ وہ مشرک قتل ہوا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا۔ اس سے سرموبی کوئی قتل ہونے والا ادھر ادھر نہ ہوا۔ جس جگہ ہاتھ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں فلاں قتل ہوگا تو وہاں وہی قتل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ الہی اس امت کے فرعون ابو جہل کو باقی نہ رہنے دینا، الہی رمعہ بن اسود کو بھی باقی نہ رہنے دینا۔ پھر مسلمان اس طرف صف آرا ہوئے جس طرح نماز کے لیے صفیں درست کی جاتی ہیں، اور آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس وقت تک تم حملہ آور نہ ہونا۔ پھر آپ نے لڑائی کا گر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب دشمن تمہارے قریب آ جائے تو پہلے اپنے نیزوں سے دفاع کرنا، نیزے اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھنا اور انہیں دور سے دشمن پر نہ پھینکنا۔ جب دشمن تمہارے سر پر آ جائے تو اپنی تلواریں استعمال کرنا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹا ولید بن عتبہ کھل کر سامنے اور کہنے لگے ہمارے مقابلے میں کون نکلے گا؟ انصار کے 6 نوجوان آگے بڑھے۔ عتبہ نے کہا ہم ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ کے جنگجو آئیں، بنو عبد المطلب قبیلے کے جوان ہمارے مقابلے میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم اٹھو، اے حمزہ تم اٹھو، اور اے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب تم اٹھو۔ جب تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ قریش کے شہسواروں کے قریب آئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا ہم عبیدہ بن حارث، حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں اب یہ ہمارے برابر کا جوڑ ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں قتل ہو گئے، اور یہ ہم نے پہلے بھی جب سیدہ عتبہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اس بارے میں۔ عبیدہ بن حارث میدان میں نکلے، ان کے مقابلے میں عتبہ آگے بڑھا، دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا وار کیا جس سے دونوں زخمی ہو گئے۔ حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ نے عتبہ پر یک بار وار کیا جس سے وہ قتل ہو کر زمین پر گر گیا۔ دونوں نے اپنے ساتھی عبیدہ بن حارث کو اٹھایا اور لشکر اسلام کے پیچھے لے گئے۔ ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی۔ پھر گمسان کا رن پڑا اور مورکہ آرائی کی چکی گھومی۔ مسلمانوں نے بہادری کے جوہر دکھلائے اور اللہ تعالیٰ اور دین کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمت، جرأت اور شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گریہ ازاری کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے فتح کے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے حضور
गरिया उजारी और मुसलमानों की मदद तलब करने के लिए आहोजारी की रुकत आमेज़ कैफियत के देखकर घबरा गए थे। इमाम बुखारी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के दौरान में ये दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अंशुदुका अहदका व वअदका, अल्लाहुम्मा इन्नी तशाउ ला तअबदु बअदल यौम। इलाही, मैं तुझे तेरा अहद और वादा याद दिलाता हूँ। इलाही, अगर तू चाहे इन थोड़े से मुसलमानों को भी हलाक कर दे तो फिर आज के बाद तेरी इबादत नहीं की जाएगी। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे ही थे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़ लिए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, बस ज़्यादा आज़रदा खातिर ना हो। आपने तो अपने रब से मुतालबा करने पर बड़े इसरार का अंदाज़ अपनाया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरा पहन रखी थी और वो सूरत हाल को देखकर तिलमिला रहे थे। इन पर इस्तराब की कैफियत तारी थी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्ज झेल आयत तिलावत करने लगे, सा युहज़मुल जमउ व युवल्लून अद्दुबुर बलिस्साअतु मुईदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। सूरतुल कमर की आयत नंबर है 44 और 45। अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और ये पीठ फेर कर भागते नजर आएंगे, बल्कि इससे निमटने के लिए असल वादे का वक्त तो क़यामत है और वो बड़ी आफत और ज़्यादा तल्ख घड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दमक पड़ा और अपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए अबू बकर, खुश हो जाओ, आपके पास अल्लाह की मदद आ गई। ये देखो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की लगाम पकड़े आ रहे हैं और इस पर गर्दो गुबार दिखाई दे रहा है। एक दूसरी रिवायत में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के दिन ये इरशाद फरमाया, ये देखो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जंगी असलह ज़ेबतन किए अपने घोड़े के सर के बालों को पकड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को जंग पर बुरा नगीख्ता करने के लिए इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला युकातिलुहुमुल्लाहु यौम रजूलु फयुक्तलु साबिरन मुस्तहसिबन फ़कुतिला गैर मुदब्बिरिन इल्ला अदखलहुल्लाहुल जन्ना। कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आज जो भी सब्र करता हुआ सवाब की नीयत से आगे बढ़ता हुआ और पीछे ना हटता हुआ कत्ल किया जाएगा, इसे अल्लाह जन्नत में दाखिल करे देगा। जब ये फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैर बिन हम्माम ने सुना तो इसके हाथ में खजूरें थीं जिन्हें वो खा रहा था। इसने कहा, बस मेरे और जन्नत के दरमियान बस ये मेरी ज़िंदगी ही तो है। दुश्मन मुझे कत्ल कर देगा तो मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा। क्या ख्याल? यह ख्याल आते ही इन्होंने खजूरें फेंक दी, अपनी तलवार पकड़कर दुश्मन की सफ़ों में दाखिल हो गए और दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए मुसलसल आगे बढ़ते गए। इन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा, यहाँ तक कि वो दादे शुजात देते हुए जामे शहादत नोश कर गए। अल्लाह ताला इन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता करे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसीसा नामी शख्स को जासूसी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए भेजा ताकि वो अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले पर नज़र रखे। और सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जिस वक्त मैं घर आया इस वक्त घर में मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई न था। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती काफ़िले की सूरत हाल से आगाह किया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया कि जिसके पास सवारी का बंदोबस्त है वो हमारे साथ अपनी सवारी पर सवार होकर चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को अपने साथ लेकर मुश्रिकीन से पहले मैदान बदर में पहुंच गए और आपने अपने तमाम सहाबा से ये फरमा दिया कि मेरे पीछे रहना, कोई तुमसे आगे ना बढ़े। जब मुश्रिकीन करीब आ गए
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام انصاری نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، واقعی جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا بس بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی بس بس کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری دلی تمنا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوبصورت جنت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا۔ اس رب نے ہمیں بھی جنت کے بارے میں بار بار بتایا ہے، اس قرآن پاک میں، اس خوبصورت کتاب میں بار بار اس جنت کا ذکر کیا ہے، اور ان صحابہ کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی کیا قربانیاں تھیں کہ ان کو جنت کی بشارتیں مل گئیں۔ کس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تو جنتی ہے۔ سوچیں کہ اگر رب ہمارے لیے یہ کہہ دے کہ ہم جنتی ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا بات ہوگی۔ لیکن کیا ہم جنت میں جانے والے اعمال کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں؟ اس وقت میں تو جنگیں لڑی جاتی تھیں، اور آج ہم اپنے آپ سے جنگ میں لڑتے رہتے ہیں اور لوٹتے نہیں ہیں اپنے رب کی طرف، بس دنیا کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں اور زندگی کو تھکا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے تھیلے سے کھجوریں نکال کر کھانا شروع کر دیں۔ پھر اس نے کہا اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا تو زندگی لمبی ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجوریں پھینک دیں، تلوار پکڑی اور یہ رزمیہ اشعار کہتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ رقدن الی اللہ بغیر زاد الی التقى وعمل المعادی والصبر فی اللہ علی الجہاد وكل زاد عرضة النفاد غیر التقى والبر والرشاد تقوی اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا زاد راہ لیے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگانا فضول ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد پر صبر و تحمل کو لازم پکڑا جائے۔ تقوی، نیکی اور ہدایت کے علاوہ ہر طرح کا زاد راہ فنا ہونے والا ہے۔ سیدنا عمیر بن حمام بہادری کے جوہر دکھلاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ افرا کے فرزند عوف بن حارث نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کسی ادا پر ہنسی آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بندہ دشمن پر اس کی حالت میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ اس نے ذرا پہنی ہو، نہ سر پر خود پہنا ہو، تو اس نے اپنی ذرا جو پہن رکھی تھی اتار کر پھینک دی، پھر تلوار پکڑی، آگے بڑھے اور دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات نیز عمیر، عوف اور ان کے بھائیوں کی بہادری کے مظاہر نے سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ کی ہمت بندائی اور انہیں نیا عزم اور حوصلہ دیا، جس کی بنا پر وہ گھمسان کی جنگ میں کود پڑے، بہادری اور جواں مردی کے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے اور اللہ ذوالجلال کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کیا، اور وہ بہادر کی موت مرے۔ تلواروں کی جھنکار رک گئی۔ ابو جہل، امیہ بن خلف اور باقی احمق مشرکین کے قتل ہونے کی وجہ سے لڑائی کا نتیجہ واضح ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، فتح و نصرت کے جھنڈے لہراتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف واپس پلٹا۔ جنگ سے واپس آنے والوں کے اہل خانہ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور شوہروں کے استقبال کے لیے گھروں سے نکل کر راہ میں کھڑے ہو گئے۔ وہاں سیدہ ربیع بنت نذر رضی اللہ عنہا بھی اپنے جواں مرد اور شیر دل بہادر بیٹے
حارثہ کو دیکھنے کے لیے کھڑی تھیں۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ اپنے بیٹے کے دیدار کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں۔ بیٹا جنت الفردوس کے باسیوں میں سیدہ ربیع بنت نذر رضی اللہ عنہا کے افسردہ ہونے اور انتظار بسیار کی بنا پر میدان جنگ سے واپس آنے والے شخص کے دل پر رحم آ گیا۔ وہ ان کے قریب ہوا اور بولا، اے ام حارثہ، اپنے بیٹے کے حوالے سے ثواب کی نیت کر لے۔ میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے، میرے سامنے زمین پر گرا تھا۔ یہ خبر سن کر سیدہ ام حارثہ رضی اللہ عنہا پر سختہ طاری ہو گیا اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگیں۔ انہوں نے ہر چند صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی پرورش اسی مقصد کے لیے کی تھی جس کو آج اس نے حاصل کر لیا۔ وہ اس انجام کی خبر سننے کے لیے تیار تھی، لیکن کیا وہ کسی سے اس کی شہادت کی خبر سن کر وہیں سے گھر واپس چلی جائیں؟ کیا بیٹے کی شہادت کے بعد اسے فراموش کر دیں؟ انہوں نے گھر واپس جانے کے بجائے اس بات کو ترجیح دی کہ بیٹے کے بارے میں خود آگے بڑھ کر معلومات حاصل کریں کہ کیا واقعی وہ جام شہادت نوش کر چکا ہے، کیا وہ واقعی زندگی کی بازی ہار چکا ہے، اس کا لاشا کہاں ہے، وہ کس حالت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کا شافی جواب کون دے گا؟ اس کا شافی جواب کون دے اور کون اس کے اضطراب کو سکون کا روپ دے اور کون اس کے خوف کو امن کا لبادہ پہنائے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر میں حارثہ کو شہید کر دیا گیا جبکہ وہ ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ اس کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ حارثہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا مجھے کتنا عزیز تھا۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں اور اجر و ثواب کی نیت کر لیتی ہوں، اور اگر کوئی دوسری صورت ہے تو بتائیں، پھر میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کر، جنت کوئی ایک ہی نہیں بلکہ جنتیں بہت سی ہیں اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والا ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حارثہ کے بہتر انجام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اپنے جگر کے گوشے کی اللہ کی راہ میں سخاوت کر کے اپنے گھر کو واپس آئیں۔ ایک اللہ کا پیارا محبوب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ماں، کس طرح وہ اس ماں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ تو سوچیں، کیا ہم نے کمال کر کے جنت الفردوس حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں کی، اپنی نفس کی قربانی نہیں دے سکتے؟ کس طرح ایک ماں نے صبر کیا۔ آج کی ماں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے بیٹے کو، بچوں کو، کیسے ولولا جاتی ہے، تڑپ اٹھتی ہے، میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ، اس کو چوٹ لگ گئی، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ بھی تو مائیں تھی نا جنہوں نے اپنے جگر کے گوشے قربان کر دیے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ انہوں نے بھی تو اپنی زندگیاں اللہ کے لیے لگائی نا، تو ہم کیوں نہیں؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو اللہ کے لیے نہیں لگا سکتے؟ ان کی زندگیوں میں اللہ کی محبت کو اول نہیں لا سکتے؟ کیا ان کی تربیت ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی زندگیوں میں رب تعالیٰ کی اور اس دین اسلام کی محبت کو اجاگر کریں؟ ہم بھی تو مائیں ہیں، ہماری بھی اولادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ماں کو اولاد عطا کی ہے، اور جو مائیں بے اولاد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو ہماری صحابیات تھیں
وہ اپنے بچوں کی تربیت کتنی خوبصورتی سے کرتی تھیں اور کس طرح صبر کا مظاہرہ کرتی تھیں جب وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے. اور ان صحابیات نے کیا خوبصورت صبر کیا اور اس صبر کے بدلے اپنے رب کو راضی بھی کر لیا. ہم نے بھی اپنے رب کو راضی کرنا ہے. آج ہی نیت کریں, آج ہی ارادہ بنائیں کہ اپنی اولادوں کی پرورش اس طرح کرنی ہے کہ ان کی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے, ان کو اللہ کے پیارے بندوں میں شامل کرنا ہے, ان کو اللہ کا پیارا بندہ بنانا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی بنانا ہے. آج ہی ارادہ کریں, اپنے ارادوں کو مضبوط کریں اور جو بے اولاد ہیں اللہ سے دعا کریں, اللہ سے سوال کریں, تھکے نہیں, بار بار اس کا در کھٹکھٹائیں, وہ رب آپ کے لیے در ضرور کھول دے گا. جس طرح وہ ہر شے پر قادر ہے, وہ تو کن فیکن کا مالک ہے. جس طرح اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا, جس طرح اس نے اماں ہاجرہ کو صحرا میں چھوڑ کر وہاں پر ایک ماں کس طرح صفا مروہ کے چکر لگاتی تھی اور بیٹا پانی کے لیے تڑپتا تھا, تو ماں کبھی صفا تو کبھی مروہ, کبھی مروہ تو کبھی صفا. رب نے کیا امتحان نہیں لیے ان سے. آج ہم کیا زندگیاں گزار رہے ہیں. وہ رب ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, رب قبول کرے گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والا ثابت ہوا. تھوڑے عرصے کے بعد سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ کا ایک خاتون کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ نے اس عورت کا دانت توڑ دیا. اس عورت کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے شکایت کی کہ سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ نے ہماری خاتون کا دانت توڑ دیا ہے. سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ اور ان کا بھائی انس بن نضر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زیادتی کا بدلہ دینا ہوگا. امام بخاری نے اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کا دانت توڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا. انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. تو جس خاتون کا دانت ٹوٹا تھا اس کے اہل خانہ دیت لینے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے قصاص کا مطالبہ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ. بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی ایسا ہوتا کہ اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دے تو وہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی قسم کی لاج رکھ لی, اور یہ لاج صرف صبر کرنے والی اور اجر و ثواب کی نیت رکھنے والی مومنہ سیدہ ام حارثہ رضی اللہ عنہ کے اکرام و احترام کی بنا پر رکھی. سیدہ ام حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھلایا. اللہ تعالیٰ شہید احد سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو اپنی رحمت سے نوازے اور انہیں جنات الفردوس میں جگہ عطا کرے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ, رب کی قسم کھائی اور رب نے ان کے لیے آسانی کر دی. کتنا خوبصورت دین ہے نا, کتنی خوبصورت رب کی محبت ہے. اس رب سے محبت کا سوال کیا تو کس طرح اس رب نے جواب دیا. کیا ہم بھی اپنے رب سے محبت کا سوال کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی خالص اپنے رب کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں جس میں ہم اللہ سے اس کی محبت کا سوال کریں؟ اپنا دل, دماغ, زبان, ہاتھ, پیر, کان, ناک, سب
کچھ رب کے حوالے کر کے، کوئی ایسا دن، کوئی ایسا وقت، کچھ چند لمحے جو صرف رب کے لیے ہوتے ہوں، کیا ہماری زندگیوں میں وہ ہیں؟ ہم نے اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے، کیا ہماری زندگیوں میں وہ چیز ہے یا نہیں؟ جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ انشاءاللہ اب تک ہم نے کافی صحابیات کے بارے میں دیکھا، آگے بھی انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم آگے جن صحابیہ کے بارے میں دیکھیں گے، بہت ہی مومنہ جن کے بارے میں کہا گیا، اور بہت ہی خوبصورت صحابیہ جس طرح باقی صحابیات ہیں، ہر ایک کا رتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ ہی رکھا ہے۔ کوئی مومنہ ہے تو کوئی جنتوں کی سردار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح ان سب سے راضی ہو گیا، وہ رب ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اس وقت ہم اتنے بڑے عذاب کے شکار ہوئے، لیکن ہم زندگیوں سے پھر بھی نہیں سیکھتے، ہم پھر بھی رب کی طرف نہیں لوٹتے، ہم پھر بھی اس سے نہیں سیکھتے جو سب ہوا۔ ہم کتنے بڑے عذاب سے گزر رہے ہیں، سیلاب کا اس طرح آنا کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن یہ سب ہماری غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، ہماری نمازیں، ہمارے قرآن چھوڑنے کا، جھوٹ بولنے کا، سود، حرام، زنا، برائی کرنے کا نتیجہ ہم پر آیا۔ اللہ کا عذاب آیا۔ ابھی بھی وقت ہے، خالص توبہ کر لیں رب سے، انشاءاللہ وہ رب ضرور سنے گا، انشاءاللہ وہ رب ہمیں معاف کر دے گا۔ ایک دفعہ لوٹ کر تو دیکھیں، سچی توبہ کر کر تو دیکھیں، وہ رب ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔